अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेठी से सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज़ के हम बड़े मुंतज़र थे हम लोग कि शायद आप भी इस ख़बर के मतलब कुछ आगाह करेंगे कि ये 28 मई तो बड़े आराम से गुज़र गया। एक तो यौम तकबीर के हवाले से तो वो भी कोई सरकारी तकरीब नहीं हुई। दूसरा जो मेन चीज़ थी कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन नए नोटिफिकेशन का मामला, वो तो पहले तो बड़ा गर्दिश में रहा ख़बरों में, सोशल मीडिया पे, मगर अभी जो 28 मई आया है तो ये बिल्कुल बड़ी खामोशी से बड़े पुरस्रार तरीके से गुजर गया। किसी भी सहाफ़ी ने, किसी भी सोशल मीडिया या यूट्यूबर चैनल कहीं किसी ने भी इसके मतलब कोई बात नहीं कही। देखिए, ये जो सिलसिला है ना आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का, सही कहते हैं कि पहले बहुत शोर शराबा था और अब कुछ भी नहीं है, क्यों भी नहीं हुई कहीं से। उसकी वजह यही है कि सियासी जमातें पीछे हट गई हैं और मीडिया को इशारा हो गया कि भाई बात नहीं करनी, और उधर से प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया है और पार्लियामेंट के अंदर कानून पास हो गया, चुप करके सारों ने हाँ में हाँ मिला दिए। तो अगर इस किस्म का इत्तेफाक है तो फिर अब कौन खड़ा होकर ये कहेगा कि बताएं ये सही हुआ है या गलत हुआ है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद जब 28 मई आएगा तो 6 महीने का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अदालत जो है वो बुला लेगी लोगों को, गवर्नमेंट को बुलाएगी, कहेगी अच्छा जो कानून बनाया आपने या दिखाएं तो सही तरह, ये ठीक भी बनाया कि नहीं गलत बनाया, हमने तो आपको कहा था बना के लेके आए। तो शायद थोड़ी बहुत फिर गर्मा सर्दी हो, कोई मज़ा आए थोड़ा बहुत, मगर ऐसे नहीं हुआ। मेरा ख्याल है किसी ने चैलेंज ही नहीं किया जो कानून आया। कोई चैलेंज करे तो फिर है ना, कोई पिटिशन आए तो फिर अदालत पूछेगी ना कि अच्छा यार ये जो कानून बना ये सही बना या नहीं बना। खुद से ही अदालत पूछना शुरू कर दे, पूछ सकती तो थी मगर नहीं पूछा, अब मामला ख़त्म। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद अकबर बहावलपुर से। सर ये जस्टिस मुनीबुर रहमान ने आज जो काजी फायज ईसा साहब के जो ये फुल कोर्ट चल रहा है केस, तो उसमें एक जजमेंट ऑब्जर्वेशन दी है कि ये 2013 से पहले या 2013 में ये मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला उन पे बनता ही नहीं है किसी पे भी। तो ये तो कानून आया था 2015 का बन या 16 में। पूछना यही था कि ये इसका अगर ये जजमेंट आ जाती है तो इससे तो क्या ये जो नैब ने घेरा हुआ है सियासतदानों को 2008 भी 2000 पे उससे पीछे, तो कि ये फिर उस जजमेंट से सबको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? देखिए, ये सही है कि उन्होंने ये कहा कि ये जो सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग है या ये जो असासे दिखाए नहीं गए, ये तो 2013 की बात है जब उन्होंने ये असासे लिए थे, और ये तरमीम जो हुई है ये तो 2015-16 में हुई है। तो ये कैसे आप उस वक़्त के असासे अब जाके आप कैसे ये देख सकते? या तो होता ना कि ये 2017 में उन्होंने ये असासे ख़रीदे होते, तो फिर आप कहते कि जी कानून है और उन्होंने ये नहीं किया, मुझे उससे पहले किए, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? मनी लॉन्ड्रिंग तो वो होती है कि कहीं से करप्शन की हो, करप्शन की प्रोसीड्स जो हैं वो आपने फिर इधर-उधर कर दी हो। तो यहाँ तो करप्शन तो एस्टैब्लिश ही नहीं आप कर रहे हैं, आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ असासे हैं जो उन्होंने दिखाए नहीं हैं। ये तो आप नहीं कह रहे कि ये करप्शन की प्रोसीड्स हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई? तो ये 2 सवाल किए। अच्छा, आप जो कह रहे हैं और वो सही कह रहे हैं जज साहब, आप कह रहे हैं कि जी फिर नैब के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, नैब का कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, नैब के स्पेशल लॉज हैं 2। एक ये कि वो ये प्रूफ नहीं देंगे कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो कहेंगे कि आप बताएं कि आपने कैसे मनी, कि हम कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है मगर हम सबूत हम नहीं दे रहे, आप हमें बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये तो ये बिल्कुल उल्टा होता है ना नैब के अंदर, सबूत आपको नहीं देना, आपको देना पड़ता है कि आप मैंने ये काम नहीं किया। वहाँ आम कानून के अंदर तो ये होता है ना कि नैब कहती है आपने ये कानून किया, ये है एविडेंस। यहाँ ऐसी नहीं है, वहाँ ये अच्छा ये आपके पास पैसे हैं, आप बताएं ना ये पैसे कहाँ से आए।
حالانکہ عام قانون کے اندر یہ ہوتا ہے یہ پیسے ہیں، یہ آپ نے پیسے وہاں سے چوری کیے ہیں، یہ اس کی منی ٹریل ہے، اب آپ بتائیں۔ تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ نیب تو آپ نے دیکھا شکیل الرحمان صاحب کے اوپر 1986 کا کوئی کیس اٹھا لیا ہے، اسی طریقے کے ساتھ کوئی 1990 کا کیس اٹھا رہے ہیں، وہ تو جہاں چاہیں جہاں جب چاہیں وہ چلے جائیں، اور ان کے لیے یہ بالکل یہ ترمیمیں جو آ رہی ہیں یہ بالکل کوئی ان کا ریلیونس نہیں ہے، اور نیب کا تو کام ہی یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کو بھی ایگزامن کرنا۔ تو میں نہیں سمجھتا اس بحث کا کوئی ایفیکٹ ہوگا نیب کی کارروائی کے اوپر۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ لا منسٹر فاروق نسیم صاحب نے ریزائن کیوں کیا ہے ایز منسٹر، اور یہ اب سپریم کورٹ کے آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں، اور کیوں نہیں کوئی گورنمنٹ نے کسی اور کو کیوں نہیں یہ ذمہ داری دی؟ دیکھیے یہ سوال تو سپریم کورٹ میں بھی یہ ہوا ہے نا کہ کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو فاروق نسیم صاحب ریزائن کر کے اور آئے تھے ٹو آرگیو کیس along with اٹارنی جنرل انور منصور صاحب۔ تو اس وقت تو لوگوں نے سوچا چلے ٹھیک، اس کے بعد یہ کہ یار یہ ریزائن کر کے آتے ہیں، بات کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر منسٹر بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسری دفعہ انہوں نے کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے قانون کا مسئلہ یہ ہے کہ لا منسٹر خود جا کے گورنمنٹ کے کیس جو ہے نا وہ عدالت میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اٹارنی جنرل کرتا ہے فرام دا سائڈ پوائنٹ آف ویو آف دا گورنمنٹ، لا منسٹر نہیں کرتا۔ آپ گورنمنٹ پرائیویٹ وکیل بھی کر سکتی ہے، مگر اگر پرائیویٹ وکیل کرتی ہے تو پھر اٹارنی جنرل صاحب کو جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی اٹارنی جنرل کیوں نہیں آ رہا، تو اٹارنی جنرل کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ میری ہمارے دفتر کے اندر ایکسپرٹیز نہیں ہے، اس لیے ہم نے کوئی باہر سے کوئی بندے کو ہائر کیا۔ اچھا، تو وہ اب یہاں بھی سپریم کورٹ میں یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ کیسے آ گئے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کہاں ہیں؟ تو نے کہا جی وہ اٹارنی جنرل صاحب نہیں آئے، میں آ گیا ہوں، میں تو آنرری آیا ہوں۔ تو نے کہا اچھا تو پھر اٹارنی جنرل صاحب سے خط لے کے آئے نا، لیٹر لے کے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ جائیں، ہم نہیں جا سکتے۔ ہاں جی وہ لے آئیں گے، وہ بھی مل جائے گا آپ کو۔ مطلب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو سوال یہ آیا کہ فاروق نسیم کیوں؟ بات یہ ہے جی کہ اس وقت اس حکومت کے دو کرتے دھرتے ہیں، ایک ہے شہزاد اکبر صاحب اور ایک ہے فاروق نسیم صاحب، یہ مل کے کام کرتے ہیں۔ آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر بھی ان کی انپٹ تھی، فاروق نسیم اسپیشلی، اور یہ سارے معاملوں کے اوپر بھی، کیونکہ یہ مشرف کے لائر بھی رہے ہیں۔ اچھا دلچسپ بات، یہ صرف مشرف کے لائر نہیں رہے، جب یہ لا منسٹر بن گئے تو اس وقت بھی مشرف کا کیس چل رہا تھا، تو یہ وہاں سے ہٹ کے ریزائن کر کے تو لا منسٹر بن گئے، اور لا منسٹر کے تحت انہوں نے پھر جو موقف اختیار کیا وہ یہی تھا کہ چھوڑے۔ تو مطلب ہے اپنا وکلا، اپنا مشرف کا جو وکیل کا کیس تھا وہ لا منسٹری پہ جا کے الٹا کر رہے ہیں، حالانکہ لا منسٹری بائی لا وہ گورنمنٹ کا کیس تھا، تو گورنمنٹ تو لڑ رہی تھی مشرف کو کہ اس کو ٹریزن ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے جا کے وہاں الٹا کر دیا۔ تو مطلب ہے اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آج تک کبھی ہوئی نہیں، مگر اب ہو رہی ہیں، کھلے عام پہ ہو رہی ہیں۔ اور فاروق نسیم صاحب جو ہیں بڑے لائل ہیں نا، فوج کے بھی بڑے لائل ہیں، مشرف کے بھی لائل تھے، پی ٹی آئی کے بھی، اور آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کے بھی بڑے لائل رہے ہیں۔ الطاف حسین ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو اس کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، یا اس کو تو یہ سچ اے گریٹ گائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اس قسم کی باتیں کرتے تھے، اس کو ایوارڈ ملنے چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرے، کہتے تھے یہ نیلسن منڈیلا ہیں پاکستان کے، یہ الطاف بھائی کے یہ کہتے تھے، فاروق نسیم صاحب الطاف بھائی کے بارے میں یہ کہتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ فاروق نسیم صاحب کی میرا خیال ہے وقت آ گیا، اس کی وجہ اچھی کھچائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ پہلے بھی انہوں نے ناکام رہے، انہوں نے جس قسم کی لڑائی جھگڑا کیا یا قانون بنائے ان دا کیس آف آرمی چیف، ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں، مشرف کے اوپر بھی یہ بالکل ناکام رہے تھے، پھر آ کے انہوں نے جب منسٹر بنے تو گورنمنٹ سے کہہ کے ختم کرایا وہ کیس۔ مطلب اس قسم کی سچویشن اب بھی از میکنگ اے میس آف اٹ، بالکل کوئی تیاری نہیں ہے، اور ججز بڑے ناراض ہیں ان پہ۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں کہ یہ ناکام ہو اور میں جا کے لپک کے منسٹر بن جاؤں، ان کو سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ کا، اس لیے یہ فاروق نسیم صاحب ہے۔ مگر میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ بابر اعوان صاحب تھوڑی بہت حرکت میں آئے تو یہ کہے، یہ بالکل ممکن ہے، اگر انہوں نے یہ میس اپ کر دیا یہ کیس، یہ بالکل ممکن ہے۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، شہزاد رضا جرمنی فرینکفرٹ سے بات کر رہا ہوں سر جی۔ سر ایک تو یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو سیاہ فام کی لڑائی چل رہی ہے وہ کہاں جا کے رکے گی، کیونکہ وہاں پہ بہت ساری سٹیٹس میں تو کرفیو لگ چکا ہوا ہے، اس پہ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف بلیک افریقنز کی جنگ نہیں ہے، اب یہ سارے امریکہ کی جنگ بن گئی ہے، امریکہ کی سول سوسائٹی کی۔
دلچسپ بات اس کے 3-4 پوائنٹس ہیں، وہ میں نے ایک اپنے پروگرام میں کافی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے، وہ نجم سیٹھی شو پہ، بہرحال میں دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1960s کی جو ریس رائٹ سے اس کے بعد رائٹس ہوتے رہے، مگر یہ پچھلے 50 سال میں اس قسم کے رائٹس کبھی نہیں ہوئے، انپریسیڈنٹڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، جس پیمانے پہ یہ ہو رہے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوئے، صرف امریکہ میں نہیں، صرف امریکہ کی 50-60 شہروں میں نہیں، یہ فرانس میں بھی ہو رہے ہیں، جرمنی میں بھی ہو رہے ہیں، یورپ میں بھی ان کی حمایت ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک گلوبل قسم کی نفرت امریکن پریزیڈنٹ اور امریکن پریزیڈنٹس کی پالیسیز اور امریکن سسٹم کی پالیسیز کے خلاف۔ تیسری چیز، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں، نوجوان طبقہ ہے، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، وائٹ ہیں، ہسپینکس ہیں، صرف بلیکس نہیں ہیں۔ دس از کٹنگ اکراس ریجن، کلاس، سوشل گروپ، علاقے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ جو رائٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر جس قسم کی وائلنس اور لوٹنگ اور آرسن ہو رہی ہے، یہ پہلے اس پیمانے پہ کبھی نہیں ہوئی۔ پہلے ہوتا تھا نیبرہڈ شاپس، وہ بلیکس کے علاقوں کے اندر جو چھوٹی موٹی موم اینڈ پاپ کی دکانیں ہوتی تھی، وہاں لوٹنگ شوٹنگ ہو جاتی تھی، تھوڑی بہت، تھوڑی گروسریز کی ہو گئی، کچھ جوتیوں کی دکانیں ہو گئی۔ مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو 5th ایونیو پہ ہو رہے ہیں امریکہ میں، جہاں کے سب سے بڑی بڑی دکانیں، ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے، کیونکہ سمبلز ہیں سرمایہ داری کی، گلوبلائزیشن کی، اور جو ویلتھ کی انیکوالٹیز ہیں اس کی، دے آر دا سمبلز آف امریکن کیپٹلزم، ان کے اوپر اٹیکس ہو رہی ہیں، وہاں سے لوگ چوری کر رہے ہیں۔ اچھا وائدہ وہ چوری کر کے ای بے کے اوپر اور ادھر ادھر آدھی قیمت پہ، اس سے بھی کم پہ وہ بیچ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو غصہ نکال رہے ہیں اپنا گلوبل کیپٹلزم کے اوپر، دوسرا یہ کہ یہ کووڈ کے اندر جو کچھ ہوا ہے، مطلب ہے کہ غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا نا امریکہ کی حکومت نے، اوپر سے یہ کالوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک چنگاری تھی، چنگاری پہلے بھی یہ لگتی رہی، مگر اس قسم کی پریری فائر نہیں ہوا، اس قسم کی اتنے بڑے پیمانے پہ آگ نہیں لگی، چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی، وہ 4-5 دن کے بعد ختم ہو جاتے تھے۔ یہ تو بہت گلوبل اسکیل کے اوپر ریزسٹنس نظر آ رہی۔ اس کے اندر جو کلائمیٹ چینج والے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، جو کہتے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہونی چاہیے وہ بھی آ گئے ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ویسے ہی ہیں وہ بھی آ گئے، بلیکس ویسے ہی آ گئے۔ یہ کووڈ کے اندر سب سے زیادہ کیجولٹیز جو ہوئی ہیں وہ بلیکس کی ہوئی ہیں، اور افریقن امریکنس کی ہوئی ہیں، اور ہسپینکس کی ہوئی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ غربت وہاں ہے۔ جو انیکوالٹیز بڑھ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر 1% آف دا ٹاپ امریکہ کنٹرولز 40% آف دا ٹوٹل ویلتھ، تو اس قسم کی چیزیں۔ اور جب وہ کرائسس آتی تھی پرانے زمانے میں، وہ گلوبل بلینکس کی کرائسس آ گئی 2008 میں، تو ٹریلینز آف ڈالرز امریکہ کی گورنمنٹ نے وہ بینکس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کیے۔ ادھر کیا کیے؟ کچھ بھی نہیں۔ بٹ کین یو امیجن 20 to 30 to 40 ملین امریکنز اس وقت انمپلائڈ ہیں، اور ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ اتنی بیڈ اسٹریٹجی ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے، لاک ڈاؤن نہیں صحیح طریقے سے کیا، اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہاں کے جو حالات ہیں، اور جس قسم کا رویہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا نا، جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں، اس کو تو کہتے ہیں کرمنل ہو تم، جس طریقے سے تم باتیں کر رہے ہو۔ تو یہ رائٹس جو ہیں دے آر ان لائک اینی ادر رائٹس۔ اور اس کے ساتھ اب آپ کا سوال بنا کہ یہ جا کے رکے گا کہاں؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا، رک جاتا تھا 3-4-5 دن کے بعد پولیس کو کیسز کر لیتی تھی، ایک دو دفعہ پولیس نے اپنے لوگوں کے اوپر بھی کچھ کارروائی کر کے دکھانے کی کوشش کی، نتیجے نہیں نکلے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ فوری طور پہ ایکشن لیا اس پولیس مین کے خلاف اور اس کے اوپر مرڈر چارج لگا دیے، کیونکہ بڑے پیمانے پہ ریزسٹنس آ گئی ہے۔ یہ دس از آلسو انپریسیڈنٹڈ، یہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا تھا، ہمیشہ پولیس اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی تھی اینڈ سو آن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی اڑ گئی ہے، اس کا جو فوری طور پہ جو ریٹنگ ہے نا اس کی وہ گرتی جا رہی ہے۔ اس کو اب لوگ جو ہیں اس کے جو سپورٹرز بھی تھے وہ بھی شرمندہ ہیں، ریپبلکن پارٹی شرمندہ ہے کہ یار یہ ہمارے پریزیڈنٹ نے کس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا۔ اسٹیٹس کے اندر گورنرز اس کے خلاف ہو گئے، اور اب یہ جو اس نے دھمکی دی ہے کہ میں امریکہ کی فوج کو باہر لے آؤں گا، یار یہ پاکستان نہیں ہے کہ آپ کی فوج آ جائے گی اور سارے بھاگ جائیں گے، نو، یہ امریکہ کی فوج از لائک اے پیپلز آرمی۔ یہ امریکہ کا کلچر ہی بڑا فرق ہے، اس لیے وہاں تو ہر بندے کے پاس ہتھیار ہے۔ یہ تو اگر امریکہ کی فوج آتی ہے اور اس کے اوپر کاؤنٹر اٹیک آ جاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی چیز بن سکتی ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال امریکہ کی فوج اگر اسے بلائی بھی تو وہ دھمکی ہے، اگر بلاتا بھی ہے تو امریکہ کی فوج فائرنگ نہیں کرے گی اپنی عوام کے اوپر،
اور وہ الٹا ہی ہو جائے گا کچھ نہ کچھ وہاں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریسٹرین کیا جائے گا. یہ اس کا جو فوری طور پہ یہی اثر ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاپولیرٹی اور گرے گی. یہ ظاہر ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے آہستہ آہستہ. ایک اتنے بڑے پیمانے پہ یہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. مگر اس کے جو اثرات ہیں، کیپٹلزم، گلوبلائزیشن، کلائمیٹ چینج، یہ سارے جو ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ ناراض ہیں، کیونکہ امریکہ ایز اے کنٹری، ایز اے سپر پاور، اور اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کوئی توجہ نہیں دے رہے ان کی طرف. اور یہ جو کووڈ ہوا اس نے اس کو چنگاری لگا دی. جو پرانے سارے گریونسز تھے، جو غصہ تھا بھرا ہوا دن بدن بڑھ رہا تھا، اس کو اس سے چنگاری لگا دی ہے اس چیز نے. کووڈ نے نہیں لگائی، یہ جو ہے پولیس بروٹیلٹی، کیونکہ اس کی تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے ریس رائٹس کی. اور اب نوجوان جو طبقہ ہے وہ تو بالکل پسند ہی نہیں کرتا وائٹ سپریمیسسٹ اور اس قسم کی چیز. پولیس امریکہ میں ایک ریاست کا حصہ ہے، اور ہمیشہ پولیس کی بروٹیلٹی سینٹرل فگر آف امریکن لائف رہی ہے. مگر اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ غریبوں کے لیے کیوں نہیں فیسلٹیز، کیوں نہیں ویلفیئر اسٹیٹ کی فیسلٹیز، یہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن جو اتنی ان ایکول کیوں ہے. تو یہ باتیں ساری کھڑی ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. مگر ابتدا اسی سے ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی چھٹی ہونی چاہیے. ہیلو سیٹھی صاحب، میرا نام نونیت ہے اور میں دہلی انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر عمران خان ٹورزم سیکٹر بھی کھولنے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں یا پھر انہیں لگ رہا ہے کورونا افیکٹ نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ٹورزم سیکٹر کھولنے سے گلگت بلتستان جیسی جگہ بھی کورونا سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں. کیا چائنا انڈیا کے بیچ وار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ہی ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی جا کے ہینڈز اپ کیے، وہ پہلے دن ہی لاک ڈاؤن کے خلاف تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ کاروبار تباہ ہو جائے گا، اور آگے ہی ہماری اکانومی گری ہوئی ہے تو اور کاروبار ہو جائے گا. ان کا خیال تھا یار یہ اتنا سیریس نہیں ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہو جائے گا تو ہو جائے، ہرڈ امیونٹی ہونے دیں. اچھا وہاں پھر اعتراض ہوا کیونکہ ظاہر ہے اتنا آسان نہیں نا کہنا جی مرتے ہیں تو مرے. تو پھر تھوڑا ڈامک ڈول، کبھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، کبھی ہم کر رہے ہیں کبھی سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے، کبھی پروونسز کو حق دے دیے کہ جی آپ خود کریں، یہ کریں وہ کریں. یہ کنفیوژن چلتی رہی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سپائک کر رہا ہے. اور میرا خیال ہے اب اس سٹیج پہ پاکستان انڈیا کی ایک ہی قسم کی صورت حال ہے کہ نریندر مودی نے بھی اور عمران خان نے بھی معیشت کو بچا نہیں سکے، وہ تباہی کی طرف ہی لے کے جا رہی ہے. اور کرونا جو ہے کووڈ کی انفیکشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. دونوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور اب بھگتائیں گے دونوں. عمران خان صاحب کی جب یہ بات آپ نے کی کہ انہوں نے اب کہا جی کہ ٹورزم بھی کھول دیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ سب سے بچے ہوئے ہیں وہ گلگت بلتستان والے لوگ، سوات والے لوگ. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ٹورزم ہو. وہ کہتے ہیں ہم برداشت کر لیں گے، ہماری اکانومی جو ہے جو ٹورزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نہیں آئیں گے لوگ یہ گرمیوں میں تو کوئی بات نہیں. مگر اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ٹورزم نہ ہو اور ہم بچ جائیں. یہ کہ ٹورزم آئیں اور آ کے یہاں انفیکٹ کر دیں اور پھر ہمارے اسپتال بھر جائیں اور یہاں سوشل انریسٹ ہو جائے، اور پھر وہ جو 104 ہوٹل کھولنے جائیں گے ٹورسٹ کے لیے وہ بھی پھر بند کرنے پڑ جائیں، تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. بالکل ایسی صورت حال ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں، نہیں چاہتے کہ ٹورزم ہو، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جائیں جائیں جائیں. تو مطلب ہے کہ اب اس سے زیادہ کیا بندہ بات کرے. اسلام آباد میں جو صورت حال ہے پالیسی اور اسٹریٹجی کی، نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے. مگر اگلا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہونے جا رہی ہے کہ نہیں. دیکھیے جنگ تو نہیں ہونے جا رہی. آج کل زمانے میں لمبی چوڑی جنگیں نہیں ہوتی کیونکہ نیوکلیر پاورز ہیں، مسئلے ہیں، اور وہ ادھر آپ ان دا نارتھ. مگر اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہو رہی تھی آپ ان دا نارتھ، چائنا نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کرنی ہے اور اس کے لیے پھر کچھ نہ کوئی ایشوز بنانے پڑیں گے. اور ایشوز بن گئے ہیں بارڈرس کے ایشوز. تو جب چاہیں ایک بٹن دبائیں. میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت جو انڈیا کر رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ ٹینشن کریٹ کی ہوئی، اس اب ادھر چائنا نے انڈیا کے ساتھ کرنی شروع کر دی. پاکستان تو کوئی سڑکیں نہیں بنا رہا تھا، انڈیا تو پرووکیٹو قسم کی چیزیں کر رہا ہے. بہرحال چائنیز نے اس دفعہ فٹ ڈاؤن، سر نہیں ہم یہ کریں گے. اب جنگ ونگ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا تو جنگ افورڈ بھی کر سکتا ہے چھوٹی موٹی، انڈیا نہیں کر سکتا. بیکاز ایک طرف انڈیا نے پاکستان کا بارڈر کھولا ہوا ہے، یہاں ہیٹ کی ہوئی ہے. اگر وہاں ہیٹنگ ہو جائے تو یہاں کی فورسز وہاں موو کرنی پڑ جائیں گی، وچ انڈیا ڈزنٹ وانٹ.
ابھی میں نے حال ہی میں انڈین میڈیا پڑھ رہا تھا اور ایک انڈیا کے ایکس آرمی چیف وہ کہہ رہے تھے کہ چائنا نے اندر آ گئے ہیں کافی جگہ پہ، مگر ہم نہیں مان رہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ انڈیا، مطلب انڈیا کی جو میڈیا کو یہ کہا جا رہا ہے نہیں کوئی نہیں آئے، وہ ہے نارمل پوزیشنز ہیں، یہ ہے وہ آئے تھے چلے گئے ہیں، اس قسم کی باتیں مان نہیں رہے ہیں۔ مان لیا کہ وہ چائنیز تھوڑی بہت اندر آ گئے ہیں اور آگے نئے جگہ جو ہے جہاں پہلے ڈسپیوٹڈ تھا وہاں آگے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر یہ یہاں میڈیا شو ڈال دے گا، عوام کہے گی کچھ کرو نکالو ان کو، تو یہ جنگ کی طرف نہ معاملہ چل پڑے۔ تو انڈیا نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، چائنا بھی نہیں چاہتا، مگر چائنا اس کو ٹائٹ کر کے رکھنا چاہتا ہے وہاں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کا اس میں فائدہ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے سیاستدان خصوصاً پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا نے بارڈر بڑا ہاٹ کیا ہوا ہے پاکستان کا، اور پاکستان نہیں چاہتا کہ جنگ وہاں ہو، ہمارے اپنے اتنے مسئلے ہیں، اب وہاں فوجیں چلی گئی تو یہاں کیا ہوگا، پیسے کی بھی کمی ہے، انڈیا اسی لیے ٹائٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اب چائنا نے یہ جو فرنٹ کھول لیا ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ انڈیا کا اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان تو خوش ہوگا کہ چلو شکر ہے وہاں کچھ ہونے شروع ہو گیا، انڈیا کا تھوڑا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، کچھ فورسز یہاں سے کشمیر سے ادھر چلی جائے تو اچھا ہے، یہاں لائن آف کنٹرول جو ہے وہ پہلے ہی ہاٹ ہے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو چائنا کے ساتھ ہے وہ تھوڑی ہاٹ ہو جائے تو وہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے۔ تو مگر آپ کو بتائیں ہماری ایئر فورس الرٹ پہ ہے کہ انڈیا پھر نہ کوئی ایڈونچر کرے، اور یہ 1 مہینے سے الرٹ پہ ہے، اور ہر روز ہمیں خطرہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو جائے کیونکہ اس وقت کرائسس پاکستان میں بھی تو کرائسس چل رہی ہے نا۔ اگر چائنا کے اوپر الزام انڈیا یہ لگا رہا ہے کہ آپ اٹینشن دنیا کی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کے اوپر آپ کی بڑی تنقید ہوئی ہے، اور آپ ہانگ کانگ کے اندر جس قسم کے آپ آٹوکریٹک پالیسیز کر رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ڈیموکریسی ڈیمونسٹریٹرز کے اوپر، آپ اس سے توجہ ہٹا کے اور آپ یہ اس نے انڈیا کی طرف یہ بارڈر کی طرف لے آئے، اس لیے کہ پاکستان انڈیا پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ کے اندر جو پرابلمز ہو رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں اور جو ریزسٹنس آ رہی ہے اس کو ڈائیورٹ اٹینشن کرنے کے لیے، کوئی معیشت بھی گر رہی ہے نا آپ کی، اس کو ڈائیورٹ اٹینشن کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کا بارڈر ہاٹ کر دیا اور پاکستان کو وہ بوا جو ہے وہ نکال دیے۔ تو یہ مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے الزام لگے، پاکستان انڈیا پہ لگا رہا ہے، انڈیا چائنا پہ لگا رہا ہے، اور چائنا اور امریکہ کے ویسے ہی وہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ چائنا امریکہ کے ایشوز کیا ہیں، اور ہانگ کانگ از اے بگ ایشو نا۔ یہ G7 کی میٹنگ جو کرانے جا رہے تھے اسی لیے کہ ہانگ کانگ کے اوپر کوئی ایک یونائٹڈ فرنٹ ہو ویسٹرن پاورز کا G7 کا، اور چائنا کی تنقید کی جائے، اور وہ بھی ڈمک ڈول ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اور وہاں بھی کانٹرڈکشنز بڑھ گئے۔ تو اس قسم کی سچویشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ چائنا وانٹس اے وار ود انڈیا، میں سمجھتا ہوں انڈیا ڈزنٹ وانٹ اے وار ود چائنا۔ تو یہ جھڑپیں رہیں گی، تو میں ہوں گی، کچھ تھوڑی بہت کبھی ہیٹ ہو جائے گی، کبھی کولڈ ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے یہی سنا ہے کہ اب 3 اسٹار جنرلز دونوں سائڈ سے وہ آ گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے بارڈر کے اوپر، پہلے تو وہ بریگیڈیئرز ہی بات کرتے تھے نا بارڈر کے اوپر، تو اب پہلے پھر میجر جنرلز آئے، اب 3 اسٹار جنرلز کو نامینیٹ کر دیا کہ یار جا کے ٹھنڈا کرو سارا کچھ پہلے تو سیز فائر تو کراؤ نا، کوئی جہاں ہیں اس کو روکے، پھر آگے بات کریں گے اور اس کو ڈاؤن کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ڈاؤن ہو جائے گا، جھڑپیں ہوں گی، چائنا اب تھوڑا ہیٹ پہ رکھے گا انڈیا۔